मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक माहिर जासूस ने खबर दी कि सुल्तान मुअज़्ज़म हल्ब शहर में ईसाइयों का एक सबसे बड़ा कबीला है जो तकरीबन 200 छोटे से कबाइल को मिलाकर बनाया गया है, जिसका नाम उरुदून है। मुसलसल 7 दिनों के मुहासरे के बावजूद ये कबीला फतह नहीं हुआ। हम सुबह से लेकर रात तक उनकी आधी कुव्वत को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन न जाने कैसे सुबह फिर वो बेहतरीन जंगी महरीन के साथ हमारा सामना करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे सिपाही शहीद हो गए। मुसलमानों फ़ौज के सिपा सालार मीर अनीस ने मुझे ये पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। ये सुनते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत परेशान हो गए और कुछ सोचने के बाद कहने लगे, इसमें कोई शक नहीं कि मीर अनीस मुसलमानों का एक बेहतरीन और दाना सिपा सालार है। अगर वो उनको फतह नहीं कर सका तो ज़रूर इसमें कोई हिकमत पोशीदा है, ज़रूर कोई ख़ास बात होगी उस कबीले में। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान से कहा कि मेरा घोड़ा तैयार करो। तो अली बिन सुफियान ने कहा कि मैं आपका घोड़ा और आपके साथ जाने के लिए एक लश्कर तैयार करता हूँ। सुल्तान ने कहा, नहीं अली, मुझे लश्कर की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। अली बिन सुफियान ने कहा कि जैसा मेरे कानों ने सुना है वो कबीला बहुत ही जालिम और माहिर जंगजुओं से मुश्तमिल है, हजूर आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। सुल्तान ने कहा कि अल्लाह मेरा मददगार है, तुम परेशान ना हो और मेरा घोड़ा तैयार करो, मैं अकेला ही जाऊंगा। अली बिन सुफियान ने कहा कि जैसे आपका हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार हुए और सारी रात सफ़र करते हुए सुबह फजर के वक्त उस कबीले उरुदून में पहुँचे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस कबीले में एक आम मुसाफिर के भेष में दाखिल हो गए और उस कबीले का जायज़ा लेने लगे। सुल्तान हैरान था, कितने बहादुरों और माहिर सिपाह सालारों को ये कबीला कैसे शिकस्त दे सकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दूर अंदेश आंखों ने भांप लिया था कि ये कबीला जंग से नहीं कभी फतह होगा, बल्कि इन्हें इल्म के नुक्ता नज़र से फतह किया जा सकता है, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि उस कबीले का सबसे बड़ा पादरी, जो कि उस इतने बड़े कबीले का हाकिम भी था, एक बहुत बड़े हजूम को दीनी तालीमात से आगाह कर रहा था। सुल्तान और ये सिपाही भी उस हजूम में जाकर बैठ गए, क्योंकि सुल्तान ने भेष बदला हुआ था तो कोई भी शख्स उन्हें पहचान न सका। वो पादरी कह रहा था कि ऐ कबीले के लोगों, आपस में भाई बहन बनकर रहो, तुम एक दूसरे की ताकत हो, तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। जब किसी मकसद के ठान लो तो उसको पूरा करके छोड़ो। ये सुनकर सुल्तान समझ गया था कि ये कबीला इतना मजबूत क्यों है, क्यों इसको शिकस्त देना मुश्किल है, क्योंकि इनके दरमियान इत्तेहाद है। फिर उस पादरी ने कबीले के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, शैतान ने हम लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश की हुई है, लेकिन हम अपने खुदावंद के फजल से महफूज हैं। शैतान का कोई भाई नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई दोस्त यार दुश्मन तक नहीं, लेकिन फिर भी वो सारी दुनिया में तबाही मचा रहा है। आखिर ये कैसे मुमकिन है। जब ये अल्फाज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुने तो बड़े हैरान हुए और मजमे के दरमियान खड़े हो गए। हजूम चूँकि बहुत ज़्यादा था, उन औरतों लड़कियां वगैरह बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी, तो उस पादरी ने समझा कोई बीमार हाल या मुफलिस शख्स है और मदद की अपील करना चाहता है। पादरी ने कहा कि आप बैठ जाएं, आपकी बात सुनी जाएगी और आपके दुख का मदावा भी किया जाएगा। सुल्तान ने बाआवाज़ बुलंद कहा, मुझे कोई हाजत नहीं और ना ही मैं मुफलिस हूँ, बल्कि मैं तो आपकी बात की तरदीद करना चाहता हूँ। मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता। सारा मजमा उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ कि ये नौजवान क्या कहना चाहता है, क्योंकि उस पादरी के सामने कोई नहीं बोलता था और तमाम कबाइल वालों का ये सरदार था, उसका हुक्म चलता था, वो जैसे चाहता था तमाम रियाया वैसे ही करती थी। ये सब देखकर तमाम लोग बड़े हैरान हुए कि आज तक पादरी साहब की किसी बात से कोई मुनकर नहीं हुआ। नौजवान कौन है और ये मुनकर क्यों है? पादरी ने सुल्तान से पूछा, ऐ नौजवान, तुम क्या कहना चाहते हो?
سلطان نے کہا کہ ابھی آپ نے تمام لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ شیطان کی نہ کوئی ماں ہے، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ ہی بیوی، نہ ہی دوست اور دشمن، پھر بھی اس نے پوری دنیا میں تاریکی چھوڑی ہوئی ہے جو کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بات آپ نے غلط کی ہے۔ سلطان کے الفاظ سنتے ہی اس پادری کے چیلے سلطان کو بازو سے پکڑ کر مجمع سے باہر نکالنے لگے۔ اس پادری نے اپنے چیلوں کو منع کیا اور کہا کہ اس نوجوان کو اپنی بات مکمل کرنے دو۔ سلطان نے کہا شیطان کا باپ بھی ہم میں ہی موجود ہے، اس کا بیٹا بھی، اس کا بھائی بھی، اس کی بیوی بھی، اس کی ماں بھی، اس کا دوست بھی اور اس کا دشمن بھی۔ پادری سلطان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا میں بھی آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا کہ شیطان کا ماں باپ، بھائی بیٹا، بیوی، دوست، دشمن ہم میں موجود ہے۔ نوجوان، شاید تم جانتے نہیں کہ تمہاری اس غلط بیانی کی وجہ سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پادری کو کہا اگر میں غلط ہوا تو آپ میری جان لے سکتے ہیں۔ سارا مجمع بڑا حیران ہوا کہ پادری کیا کہہ رہا ہے اور یہ نوجوان کچھ کہہ رہا ہے، کیونکہ آج تک یہ سوال کبھی کسی نے کسی سے نہیں کیا، کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تمام لوگ بڑے متوجہ ہو کر یہ سن رہے تھے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اس کی واضح دلیل کون دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد پادری سلطان سے کہا کہ اگر تم یہ ثابت نہ کر سکے تو تمہیں اس مجمع میں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، کیونکہ تم نوجوان کو گمراہ کرنے اور غلط تعلیم دینے کا جرم کر چکے ہو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے منظور ہے۔ سارے لوگ بڑے حیران تھے کہ شاید یہ نوجوان اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، کیونکہ لوگ اسی پادری کو دنیا کا سمجھدار ترین انسان اور عالم سمجھتے تھے۔ سلطان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر میں غلط ہوا تو آپ میری گردن اڑا دینا، لیکن اگر میں نے دلیل سے ثابت کر دیا اور یہ سارا مجمع مان گیا تو مجھے اس بات کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اس قبیلے کا پادری کہنے لگا کہ جو تم چاہو گے تمہیں وہ چیز ملے گی۔ سلطان نے کہا کہ سارا مجمع اس بات کا گواہ ہے، تم بعد میں مکر نہ جانا۔ اس پادری نے کہا اگر تم میری جان بھی مانگو گے تو وہ بھی تمہیں مل جائے گی، کیونکہ تم میری 70 سالہ زندگی کے پہلے شخص ہو جس نے مجھے چیلنج کیا ہے، اور آج تک میرے سامنے کوئی بھی عالم نہیں ٹھہر سکا، اور میں اپنے موقف پر قائم ہوں۔ اب تم مجھے دلیل دے کر اتنے بڑے ہجوم کے سامنے غلط ثابت کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر وہ شخص جو فضول خرچی کرتا ہے، ایسی جگہ پر اپنی رقم خرچ کرتا ہے جہاں اس کی ضرورت نہ ہو، بلکہ عیاشی اور زنا بدکاری میں اپنا جو مال خرچ کرتا ہے، ہر ایسا شخص شیطان کا بھائی ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس مجمع میں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں موجود ہر وہ عورت جو اپنے سر پر دوپٹہ نہ لیں، بے شک وہ کوئی ضروری کام ہی کیوں نہ کر رہی ہوں یا بازار میں جا رہی ہوں، ہر ایسی عورت، ایسی جوان لڑکی جس نے سر پر دوپٹہ نہ لیا ہو، وہ شیطان کی بیوی ہے۔ اور میری یہ بات سن کر آپ سب لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان کی کتنی بیویاں ہو سکتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر لوگ مزید متوجہ ہوئے اور ان کے حق میں تالیاں بجانے لگے۔ سارا ماحول دیکھ کر پادری شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن ڈھٹائی سے سلطان کی باتیں سن رہا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہر وہ چھوٹی بڑی عمر کی عورت جو مہمان کے آنے پر منہ چڑھانے لگے، خواہ مخواہ بناوٹی غصہ بنا لے، اپنا رویہ تبدیل کر لے، ہر ایسی عورت شیطان کی ماں ہے، جو کیونکہ مہمان خدا کی بھیجی ہوئی خاص رحمت ہے، اور جو عورت اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رحمت کو زحمت سمجھے تو ہر ایسی بدبخت عورت کو شیطان اپنی ماں سمجھتا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے با آواز بلند کہا کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی شخص شخص با جماعت نماز امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرتا ہو، ہر ایسا شخص شیطان کا بیٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ پوری نماز میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اور جو شخص ان دونوں عملوں میں امام اس سے پہلے جھکاؤ اختیار کرتا ہے تو گویا شیطان اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہر مرد و عورت جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو دنیا کی کوئی بھی چیز کھائے یا پیے، اور اگر یہ انسان کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو یہ شیطان کی اولاد ہے۔ تمام تر کائنات میں صرف ایک نام اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے جو ہر کھانے پینے کی والی چیز سے پہلے لیا جانا چاہیے،
کیونکہ وہ چیز پاک ہو جائیں اور شیطان کے غلاظت سے ہر لحاظ سے محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن جو شخص کھانے پینے کی کسی بھی چیز سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ شیطان کی اولاد ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جاہ و جلال میں آ کر تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہر وہ شخص شیطان کا باپ ہے اور قیامت والے دن بھی شیطان اس کے باپ کے نام سے جانا جائے گا۔ پادری نے پوچھا کون ایسا بدبخت شخص سے شیطان کا باپ بنے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذان سن کر نماز نہ پڑھنے والا ہر ایسا بدبخت آدمی شیطان کا باپ ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گرجدار آواز میں کہا جو شخص نیکی کی بات، حق کی بات، بھلائی کی بات لوگوں تک پہنچائیں ہر ایسا شخص شیطان کا دشمن ہے، اور ہر ایسا بدبخت شخص جو حق کی بات، نیکی کی بات، گناہ سے روکنے والا عمل کسی دوسرے انجان شخص کو نہ بتائیں وہ شیطان کا کھلا دوست ہے۔ سارا مجمع سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے کہ پادری سر جھکائے کھڑا ہے۔ پادری نے کہا اے نوجوان، بے شک میرے لیے ساری باتیں نہیں تھی، وہ جن باتوں کا علم نہ تھا تمہاری یہ باتیں ہیرے موتی کی طرح قیمتی تھی جن کا کوئی مول نہیں، لیکن میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھ سے دنیا کی کوئی بھی چیز مانگ سکتے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے آپ سے آپ کی اور لوگوں کی بھلائی چاہیے۔ پادری نے کہا آپ کوئی عالم نہیں ہو سکتے کیونکہ عالم بنیادی چیزوں کے بارے میں معلومات کم ہی رکھتے ہیں۔ پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کون ہیں۔ یہ بات صرف میں ہی نہیں، یہ سارا مجمع جاننا چاہتا ہے، اور جو آپ نے کہا آپ میری اور میرے قبیلے والوں کی بھلائی چاہتے ہیں، یہ بات بھی میں نہیں سمجھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصلی روپ میں سامنے آئے تو پادری نے آپ کو پہچان لیا اور کہنے لگا مسلمانوں کے سلطان آپ اور یہاں۔ سلطان نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں بن بلائے آپ کے مذہب کی باتیں سن رہا تھا، لیکن میرا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جہاں کہیں بھی غلط عمل یا غلط بات پھیلائی جا رہی ہو وہاں پر اس کی اصلاح نہ کی جائے۔ پادری بھی نہایت سمجھدار اور بڑے لوگوں کی قدر کرنا جانتا تھا۔ اس نے کہا سلطان معظم، مذہبی اختلافات اپنی جگہ، لیکن آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ بالکل صحیح ہے، اور سلطان معظم میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، آپ جو بھی مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ بتائیں کہ شیطان کب اور کس طرح فوت ہوگا۔ آپ کے بیان کی وجہ سے میں پہلے ہی اپنے علم میں اضافہ کر چکا ہوں، لیکن شیطان کی بات چل نکلی ہے تو میں یہ ہزاروں لوگوں کا مجمع یہ جاننا چاہتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذق مزہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کی ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بشر، بے شک وہ گنہگار ہو، نیکوکار پرہیزگار ہو، چاہے کسی بھی حال میں ہو کیوں نہ ہو، موت کا ذائقہ ضرور چکھے گا۔ اس لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کون ابلیس کو موت دے گا کہ شیطان کو نظر یعنی موت کے وقت اس عالم میں تکلیف کیا ہوگی؟ شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا کہ پادری کے سپاہی اور تمام لوگ سلطان کا منہ تکتے رہے کہ یہ کوئی الگ ہی مخلوق ہے، کیونکہ سلطان بڑی روانی سے اپنے جاہ و جلال میں بول رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے نہ موت آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مقررہ وقت یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جس نے قرآن مجید کی سورہ ہجرہ میں یوں بیان فرمایا گیا کہ اس نے کہا کہ اے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک۔ وقت معلوم کو مفسرین نے نفقان رفقہ و اولا لکھا ہے، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائے گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری خوشبودار ہوا گزرے گی جسے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کی 40 سال کے بعد ایک زمانہ گزرے گا جس میں کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے
زمین پر صرف مشرک اور کفار رہ جائیں گے۔ جب مومنوں کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے اور اس کی آواز نہایت حد تک سریلی ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے۔ پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور ان کی کانوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس نسخہ اولا کی موت آئے گی۔ اس کی 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے کہ تمام مردہ زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگے گا، یعنی کہ وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفقہ اولا اور نفقہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ حضرت عباس بن حباب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب والبشرا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے کہ میرے موت سے میرے ازلی دشمن بہت خوش ہوگا کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا وفات کے بعد جنت میں آپ رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کریں گے اور پھر وہ جہنمی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ آدم علیہ السلام اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کوئی موت سے فرمائیں گے کہ میرا غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو۔ جنت کس انداز سے لگی ہوگی، ان سراسیوں میں تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم و حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ کوئی دیکھ کر کہے گا کہ اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی، یعنی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردہ زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ یہ بیان کرتے ہوئے سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان اپنی طرح آنکھوں اور داڑھی کے ساتھ کہنے لگا اس وقت سے جب خدا نخواستہ ہمارا شمار دوستیوں میں نہ ہوا، اگر اس دن بھی اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سلطان تمام مجمع سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں جاؤ جلال کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اگر کسی کو دوام حاصل ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کیا پتہ کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری گھڑی ہو، پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان سن کر تمام مجمع اور یہ سب افسردہ ہو چکے تھے۔ پھر پادری نے کہا سلطان معظم، آپ نے میرا اور اس جمع غفیر کا ضمیر جگا دیا ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق تیار ہوں، آپ مجھ سے جو چیز مانگیں گے میں آپ کو حاضر کروں گا۔ سلطان نے کہا مجھے آپ اور اس اتنے بڑے مجمع سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ آپ لوگ دار اسلام میں داخل ہو کر کلمہ پڑھ لیں اور اپنے عزیز و اقارب کی دنیا اور آخرت سنوار لیں۔ پادری نے اپنے وعدے کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اسی پادری نے اتنے بڑے مجمع کو کلمہ پڑھایا اور یہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر اس پادری نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا حضور، آپ کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، آپ ہم پر اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو کر بھی اس قبیلے کو فتح کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے میر انیس کماندار نے بڑے بڑے قبیلوں کو فتح کیا اور اس نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ جب میں نے اس کی شکست کا سنا تو مجھے تجسس ہوا کہ آخر اس قبیلے میں کیا راز ہے جس کو اتنا بڑا سپاہ سالار فتح نہیں کر سکا، اور یہ راز جاننے کے لیے جب تمہارے قبیلے میں داخل ہوا تو میں نے تمہارے قبیلے میں لوگوں کے درمیان اتحاد اور محبت کو دیکھا، اور مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا کہ جب لوگوں کے درمیان اتحاد ہو جائے تو ان کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں جان سے نہیں بلکہ اپنی تعلیمی نقطہ نظر سے سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ ایسا سمجھیں کہ میں نے آپ کے قبیلے کو فتح کر لیا۔ یہ سن کر وہ پادری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا متاثر ہوا
اور سلطان کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس 200 قبائل پر مشتمل قبیلے کا اس پادری جو کہ اب وہ مسلمان ہو چکا تھا اس کو سردار بنا دیا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 200 قبائل پر مشتمل قبیلے کو اپنے علم سے اور ذہانت سے فتح کر لیا۔